بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. We are back again. हमारा जो प्लेटफॉर्म है सईदात ग्लोबल का, इसमें एक सिलसिला चल रहा है टॉक शोज का, और एक सोशल वर्क है जिसमें हम करंट अफेयर्स के ऊपर या जो भी टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, लोगों की तरफ से क्वेरीज आती हैं, तो हम उन पर बात करते हैं। नॉलेजेबल लोगों को लेकर आते हैं जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अपनी नॉलेज रखते हैं। आज भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं जिस पर काफ़ी अरसे से हमारे पास क्वेरीज वगैरह भी आ रही थी। मेरे साथ मेहमान बैठी हुई हैं आयशा अस्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयशा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? गुड टू बी बैक। आयशा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा जो है हमारे प्रोग्राम की बहुत पुरानी जिसे कहते हैं गेस्ट स्पीकर हैं। अब तो हम इनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा कहते हैं, गेस्ट भी नहीं कहते। माशाल्लाह से शी इज हियर सिंस द बिगिनिंग, वी स्टार्टेड दिस टॉक शोज, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके साथ हमने किए हैं, बहुत अच्छे नॉलेजेबल प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक माशाल्लाह से आता है। इनको लोग सुनना भी चाहते हैं, जो नॉलेज इनके पास माशाल्लाह से होती है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी नॉलेज रखती हैं, उसके अलावा भी दुनियावी लिहाज से भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी कमांड रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले तो मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि आयशा, लोग पाकिस्तान छोड़कर ही क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या है, क्या हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कि वो वहीं पर अपना जो है सिलसिला शुरू कर सके? उनको जाना क्यों पड़ता है बाहर? और दूसरा सवाल भी एक साथ ही अटैच करती हूँ, अगर आप दोनों के जवाब दे सकें, क्योंकि दूसरा सवाल का सिलसिला भी इसी के साथ बनता है। दूसरा ये कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका और कनाडा, दूसरी कंट्रीज वगैरह में भी, उसमें आप देख रही होंगी कि वहाँ पर भी बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं अमेरिका कनाडा वगैरह, पहले देखा था जैसे अभी पूछो कहाँ जा रहे हो, कनाडा जा रहे हैं, जिसको पूछो जहाँ जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, और दूसरे तो कंट्रीज इतनी बात होती भी नहीं थी। तो अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं वो भी कुछ मसले मसाइल फेस कर रहे हैं। तो आप क्या रिकमेंड करती हो कि इस वक्त कौन सी कंट्रीज हैं जो लोग अगर तो जाना, पहले तो ये कि जाना क्यों है, दूसरा ये कि अगर जाना है तो कौन सी कंट्रीज आप रिकमेंड करती हैं कि उसमें अभी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं, हमको जाना चाहिए? अच्छा फातिमा, बहुत आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों ही, तो अब मैं वन बाय वन इनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। सो नंबर वन के अपना मुल्क छोड़कर कोई क्यों जाएगा? आखिर ऐसा क्या है हमारे मुल्क में जो हमें वहाँ से जाने पे मजबूर कर रहा है? तो फातिमा, इसमें बेसिकली बात यह है कि इसका जो आंसर है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जो करियर पाथ, आपके करियर गोल्स, आपकी पर्सनल ग्रोथ, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेसिकली आपको कहाँ लेकर जा रही है। बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, इवन के जॉब करने वाले भी लोग हैं जिनके पास अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। For them in their specific fields, Pakistan is still a very fertile place. यानी बहुत ज़रख़ेज़ है यहाँ की मिट्टी। अगर कुछ स्किल सेट्स की बात की जाए, राइट? So for example, अगर somebody is in the IT इंडस्ट्री, ठीक है, और वो बहन या भाई जो है हमारे, वो एक IT का जो है सॉफ्टवेयर हाउस, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, सही। Why would they leave? They don't have to leave. वो पाकिस्तान में रह के अपनी मट्टी से जुड़ के अपने लोगों के दरमियान रहकर डॉलर्स में कमा रहे हैं, राइट? और थोड़ा सा नहीं, अच्छी खासी अमाउंट कमा रहे हैं। Why would they leave? So actually the point is they will not leave. वो नहीं छोड़ेंगे। In many cases जो इस तरह के जो बिजनेसेस चला रहे हैं पाकिस्तान में लोग, ठीक है, कुछ हैं, there are people जो कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के काम में हैं, राइट? कुछ हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल, अब उनकी वहाँ पे डीप रूट्स हैं बिजनेस वाइज, वो लोग कभी नहीं छोड़ते पाकिस्तान। सही बात है। एंड द पॉइंट इज दे डोंट हैव टू, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। और जब इंसान
میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اٹس ناٹ اسپانسرڈ بٹ آئی نو دیٹ وی آر لائیو. لیکن دیر آر سم پیپل ان پاکستانی ٹیک انڈسٹری اینڈ سافٹ ویئر انڈسٹری who have been pivotal. یعنی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کا بہت ایک مضبوط کردار رہا ہے پاکستان کو یہاں پر لانے میں آئی ٹی انڈسٹری مارکیٹ کے اندر. ان میں سے ایک جو ہیں دس گائے از کالڈ تنویر ناندلا. جی جی اب جی میں جی ان کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ بیسکلی ہی کمز فرام ملتان. وہ ایکچولی میرے بھائی کا کلاس فیلو ہے, میرے چھوٹے بھائی کا. اچھا صحیح And you see صحیح that kind of a person, somebody of the caliber of Tanveer Nandla, he would never leave Pakistan. صحیح Right? وہ بندہ دوسروں کو بھی انیبل کرتا ہے, اس نے اپنے آپ کو انیبل کیا ہے, اس نے ملک کے لیے بہت سارا وہ زر مبادلہ ملک میں لے کر آیا ہے. رائٹ صحیح صحیح تو اس کو تو جانے کی ضرورت نہیں ہے نا, اس کی نیڈس پوری صحیح ہو رہی ہیں. لیکن فاطمہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں, آئی تھنک ہم لوگوں کو کسی کو جج ہم لوگ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے ہمارا جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے. صحیح بات ہے مڈل کلاس ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. ہاں نہیں ہے پاکستان میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ لو سے لوور ترین پہ جا رہا ہے سلولی. اور ہائی سے ہائی تو ہے. اب ایشو یہ ہے ایگزیکٹلی تو اب ایشو یہ ہے کہ دیر آر there is this segment of the society, ہمارا جو ایک سوسائٹی کا پورا ایک پارٹ ہے اور ایک سیگمنٹ ہے جو بہت ہارڈ ورکنگ ہے. they're smart people, ان کے پاس اسکل سیٹ بھی ہیں, رائٹ, بٹ وہ جو بھی کر لینا وہ تھرائیو نہیں کر پا رہے. ان صحیح کے بات لیے ان کے اسکل سیٹ کے مطابق وہ جو فیسلٹیز ہیں وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہیں ہیں. One of those segments is researchers, people like me. So there are certain fields جہاں پہ ابھی بھی پاکستان میں possibly کچھ ریسرچ پاکستان میں ہی ہوگی, باہر نہیں ہوگی, فار ایگزامپل, رائٹ, بٹ وہ بہت لمیٹڈ ہیں. تو انفارچونیٹلی میرے جیسے لوگوں کو باہر جانا پڑے گا, سم ٹائمز ایون کہ نہ چاہتے ہوئے. I mean for me, میں نے اپنی یوتھ کا جو پرائم ٹائم ہے وہ میں نے یہی صحیح ریزسٹ کرنے میں گزارا. جانا میں نے ویسٹ میں نہیں جانا, میں نے نہیں جانا, رائٹ. میں جب صحیح بات ان سعودی میں پڑھاتی تھی, یونیورسٹیز میں تھی, میری کالیگز مجھے بہت پش کرتی تھیں کہ اسٹیٹس چلی جاؤ, امریکہ میں جا کے پی ایچ ڈی کرو, اور میں نے ہمیشہ ریزسٹ کیا اس بات کو. میں نے کہا نہیں جانا, رائٹ. بٹ آپ کو ایونچولی ٹائم جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں میں جو میرے اندر پوٹینشیل ہے نا, میں اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہی. صحیح And this is why I took the decision, and obviously I prayed istikhara, and we'll come to this step by step process کہ آپ نے کیسے اسکالرشپ ڈھونڈنی ہے in a while. لیکن just to answer کہ کیوں جائیں, تو that's the answer کہ for some Pakistan is still a very good place, but for others it's possibly not. اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ دیکھیں اپنے ملک سے, اپنی مٹی سے آپ کا رشتہ کبھی ٹوٹتا. آپ جب باہر بھی چلے جاؤ گے, ضروری آپ ہمیشہ جا کے اپنی نیشنلٹی چینج کرا لو گے اینڈ واٹ ناٹ, کیونکہ اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں کہ اب وہ والی بات نہیں رہی ہے کہ جیسے آپ باہر جاؤ گے, آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے باہر سے, تو اب جی آپ کو گیرنٹیڈ وہاں کی نیشنلٹی ملنے والی ہے اور پاسپورٹ چینج ہو جائے گا اینڈ واٹ ناٹ. ویسا نہیں ہے, اب سینیریو چینج ہو چکا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. اب کمنگ ٹو یور سیکنڈ پارٹ آف دا کوشچن کہ اسٹیٹس اور کینیڈا اسپیشلی اس کے حالات ہمیں پتہ ہے کہ تھنگز آرنٹ ایز دے یوزڈ ٹو بی. تو اب ہم کیا کریں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے, ریسرچرس کے لیے بہترین جگہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا ہو سکتی ہے؟ آئی وڈ سے, کیونکہ میرا جو میں نے 1.5-2 سال جو ریسرچ میں ساری لگائے کہ کون سا اسکالرشپ اچھا ہے اینڈ واٹ ناٹ, تو آئی ڈڈ ایکومولیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن ڈفرنٹ کنٹریز کے لیے اکراس کانٹیننٹس. ایکچولی یو ایس کی بھی دیکھی میں نے, فل برائٹ ہو گیا جیسے ہمارے پاکستان میں, یو کے سائڈ کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے کامن ویلتھ اسکالرشپ, میں نے وہ بھی ایکسپلور کیا, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آسٹریلیا کا گورنمنٹ کا اسکالرشپ ہے, وہ میں نے دیکھا. یورپ کے اندر آپ کے پاس ہیں اسکالرشپس کچھ, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو کہتی ہوں کہ میری اس کے مطابق, کیونکہ اگین ابراہیم دس از گوئنگ ٹو بی ویری پرسنل فار ایوری ون. جو میری پرائیورٹیز ہیں وہ شاید آپ کی نہیں ہوں گی, اور جو آپ کی ہیں وہ شاید کسی تیسری بہن بھائی کی نہیں ہوں گی.
صحیح بات پہلی ہے. بات آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اپنی ترجیح کیا ہے, آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. فار ایگزامپل فار می, میں ابھی آسٹریلیا میں آ گئی ہوں لیکن آئی اسٹل کور اپ, میں ہاں ابھی صحیح نقاب بات. کرتی ہوں یہاں پر. میں یہ سوال بھی آپ سے رکھا سو ہوا تھا آخر میں پوچھنے کے ہاں, لیے, میں نے یہ سوال رکھا ہوا تھا. we'll come to this. So the thing is کہ آپ کی پرائیورٹیز ہیں کچھ, رائٹ. فار ایگزامپل میری پرائیورٹی سو فار یہ نہیں ہے کہ میں نے PR لینی ہے, نہیں ہے, which is very weird for a lot of people کہ اچھا کیوں نہیں لینی یا کیوں نہیں کرنا, but that's not my priority, ٹھیک ہے. So the point is کہ ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. So keeping that in mind کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. مجھے personally I feel کہ the US and especially even Canada have kind of lost it. مطلب ابھی چیزیں وہاں پہ بہت ٹف ہو گئی ہیں. انفلیشن بالکل. ہے, ایون یو کے. اچھا اب یو کے کی جہاں تک بات کریں, یو کے میں بھی چیزیں بہت ٹف ہو چکی ہیں. یو کے میں PhD کے اسکالرشپس بہت مشکل سے ملتے ہیں. اب موسٹلی اسکالرشپس نہیں ملتے وہاں پہ. ہیومینٹیز کی فیلڈ میں فار ایگزامپل بالکل لٹرلی 1 یا 2 اسکالرشپس رہ گئے ہیں بس یو کے اندر. صحیح بات. اور جو STEM فیلڈ ہے اس میں بھی اٹس گوئنگ ٹو ویری کہ آپ کے STEM میں آپ کی ایکچوئل فیلڈ کون سی ہے, اور پھر آپ کس پروفیسر کے ساتھ کام کرو گے اس کے پاس کتنی فنڈنگ ہے. لیکن جو ایک گورنمنٹ لیول پہ پرانے زمانے میں UK میں ملا کرتے تھے نا اسکالرشپ, وہ نہیں مل رہے, ختم ہو گئے ہیں وہاں پر. امیجن ہاں UK میں ہاں اسکالرشپ نہیں مل رہے, ٹھیک ہے. US میں آپ کے پاس میجر جو ایک رہ گیا ہے وہ آپ کا obviously فل برائٹ ہے, which is super competitive. GRE کا ٹیسٹ دینا ہے آپ نے, ٹوفل کرنا ہے آپ نے, پھر آپ نے پورے بہت بڑے پول کے اندر جانا ہے, اس میں اسکروٹنی ہونی ہے, پہلا انٹرویو, دوسرا, it's a long very competitive process. اس کے بعد جا کے بھی there is racism, there is Islamophobia unfortunately. ایگزیکٹلی. So اس میں آپ کو اپنا, it's very yeah. سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کو اس میں اپنا وہ کیپٹل وغیرہ بھی دکھانا پڑتا ہے جانے کے لیے. ہاں, تو ہم اس پہ آتے ہیں. اس کوشچن کے بعد ہم اس طرف آ جائیں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے کرنا کیا ہے, کہ بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے, کیا چاہیے, کون سے ملک میں چاہیے, کون سے میں نہیں چاہیے, کون سے میں کتنی چاہیے. چلیں تو پھر ویل کم ٹو دس. یہاں پہ. لیٹ می ریپ دس اپ. ہاں, یس لیٹ یس. می ریپ دس اپ کہ اس میں جو ہے نا, فار می آئی فیلٹ کہ ہمارے لیے ابھی بھی بہت اچھی جو جگہ ہے نا, اسپیشلی بہنوں کے لیے, فار سسٹرس, صحیح. اسپیشلی وہ سسٹرس جو تھوڑا سا اپنے آپ کو, چلے نقاب میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا ایکسٹریم ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, حجاب بھی صحیح اگر بات. آپ کرنا چاہتی ہیں اور آپ اپنی ویلیوز کو لے کے چلنا چاہتی ہیں, آئی وڈ سجیسٹ یورپ میں فن لینڈ از ریئلی گڈ. ٹھیک ہے. دے ہیو ویری گڈ اسکالرشپس PhD کے لیے. ایون کچھ ماسٹرس پروگرام میں بھی ان کے فلی فنڈیڈ اسکالرشپس موجود ہیں. فن لینڈ از ویری ویری گڈ اسٹل, اچھا. ویزا وائز بھی. ہاں, ویزا ٹھیک ہے. بھی وہاں کا ریشو اسٹل گڈ. وہاں کے لیے اگر ہم بات کریں بینک اسٹیٹمنٹ کی, تو بہت لمبی چوڑی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں چاہیے آپ کو, اچھا. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اٹ یوز ٹو بی لائک لاسٹ ایئر تک اٹ واز رفلی اراؤنڈ, ایک بندے کے لیے جب سنگل نے جانا ہے تو اراؤنڈ 6,000 to 7,000 euros کی اسٹیٹمنٹ آپ کو دکھانی ہے. اور اگر آپ کا اسکالرشپ ہے تو وہ بھی نہیں دکھانی, بہت منیمل دکھانی ہے آپ کو, اگر آپ کا فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے تو آئی وڈ سجیسٹ فن لینڈ. جرمنی کا پاکستانیوں کے لیے ایشو یہ ہو رہا ہے کہ یس, جرمنی از پاسبلی گڈ, بٹ آنیسٹلی فار سسٹرز I won't suggest it. I would never want for myself, honestly. مطلب میں نہیں, جرمنی کا میں نہیں سوچ سکتی ہوں with all of this. آپ نے ویلیوز اپنی رکھنی ہے اسلامک, اور وہ تو I don't feel Germany is the place, اچھا. honestly. Secondly, visa wise بھی it's very tough. اچھا. پاکستان میں رہتے ہوئے جرمنی کا اسٹڈی ویزا لینا از ریلی ریلی ٹف, بہت ٹف ہوا ہوا ہے. اتنا بیک لاگ ہے وہاں پہ, پورے 12 months, ایون کہ 13-14 months کا انٹرویو کا ٹائم مل رہا ہوتا ہے وہاں پر جرمنی کے لیے, اوفو. ٹھیک ہے. ابھی یس اٹس ریلی ٹف. فن لینڈ از ریلی گڈ اسٹل. فن لینڈ کے علاوہ آسٹریلیا, آلدو آسٹریلیا پہ اگر ہم جب آئیں تو آسٹریلیا کا یہ ہے کہ آلدو گورنمنٹ نے ابھی تھوڑی کیپ لگا دی ہے, اچھا. یعنی تھوڑا سا ٹف ہو گیا ہے آسٹریلیا کا ملنا اسٹڈی ویزا بھی. لیکن آنیسٹلی اگر آپ کے پاس رائٹ اسکل سیٹ ہے اور آپ کو اچھا پروفیسر مل گیا ہوا ہے جو سپورٹنگ ہے, اور آپ کی اپلیکیشن اتنی مضبوط ہو چکی ہوئی ہے, تو they would actually love to have you on board. اگر آپ کو اسکالرشپ فلی فنڈیڈ مل گئی ہے نا,
تو آپ کو ویزا بھی مل جائے گا. اچھا، تو پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ آپ ہاؤ ٹو فائنڈ فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ان آسٹریلیا؟ سو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایوری ایئر آسٹریلین گورنمنٹ اناؤنسز دیئر گورنمنٹ اسکالرشپ. ٹھیک ہے، اٹس اچھا کالڈ ریسرچ ٹریننگ پروگرام اور RTP. اگر آپ گوگل کریں RTP آسٹریلیا تو آپ کے پاس ان کی پوری جو ہے نا ویب سائٹ آ جائے گی. رائٹ، ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بیسکلی وہ ان کو وہ وہاں پہ آسٹریلیا میں تھوڑی سی ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہے، اسپیشلی امیرکا اور UK سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کی اسٹڈی کا میتھڈ بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. اس سے بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آسٹریلیا کے اندر اس کو کہتے ہیں ہائر ڈگری بائی ریسرچ اور HDR. HDR ڈگریز 2 ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، ون از PhD اینڈ دی ادر از ماسٹرز بائی ریسرچ. ان دونوں کے اندر دے آفر فلی فنڈیڈ اسکالرشپس. ٹھیک ہے. بٹ دا ریشیو آپ کا جو PhD کا ریشیو ہے وہ ہائر ہے، وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا اب نمبر 1 کہ آسٹریلیا میں سب سے بہترین اسکالرشپ ان کا RTP ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے. وہ آپ نے کیوں ڈسائیڈ کرنا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کی اسکل سے میچ کرتا ہوا پروفیسر کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. وہ پروفیسر جہاں ہوگا آپ نے بھی ادھر جانا ہے. سو آسٹریلیا کے اندر ان لائک دا US میں کیا ہے، اگر آپ نے US میں PhD کرنی ہے آپ کو پروفیسر کی جو اگریمنٹ ہے سپرویژن کا وہ انیشل سٹیجز پہ PhD کے نہیں چاہیے ایز سچ. اس کے بغیر اپلیکیشن جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ کو بہت لمبا چوڑا PhD ریسرچ پروپوزل بھی نہیں سینڈ کرنا ہوتا US میں. آپ کو US سائٹ پہ ایک ڈفرنٹ قسم کا روٹ ہوتا ہے. US سائٹ پہ آپ کو ایسیز لکھنے ہوتے ہیں ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، 2 سے 3 ایسیز لکھنے ہوتے ہیں. پروفیسر آپ کو نہیں ملتا، اٹس اوکے نہ ملے، ان کا اپنا پروسیس ہے، وہ اس کے بغیر بھی لے لیتے ہیں. رائٹ. آسٹریلیا میں اور فن لینڈ میں بھی دونوں جگہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پروفیسرز ریسرچ کرنے ہیں. سب سے پہلے کریں گے کیسے ان کو، ہاؤ ٹو ریچ وہ ہم آؤٹ کیسے کریں گے؟ بالکل. اب اس میں دیکھیں جس کا یہ گول بن گیا ہے کہ میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے اور میں نے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ پڑھنا ہے. اب میں آپ کو ٹائم سپین بتاتی ہوں، یہ اوور نائٹ نہیں ہونے والا سارا کام. صحیح بات ہے. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ایٹ لیسٹ اے ایئر. 1 سال لگے گا آپ کو. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کو پہلے خود سوچنا ہے کہ آپ نا کس اسپیسیفک پوائنٹ کو ریسرچ کرنا چاہتے ہو PhD میں. ٹھیک ہے. آپ نے obviously پہلے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا نا، اپنے ماسٹرز میں آپ نے کچھ کیا ہوگا، آپ نے کوئی ریسرچ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے پیپرز لکھے ہوں 1-2 which is really good. اگر آپ کے 2 سے 3 پیپرز پبلش ہوئے ہیں آلریڈی، آپ کا کوئی ٹیچنگ ایکسپیرئنس بھی ہے اپنی فیلڈ میں، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو کورسپونڈنس کا طریقہ ہے، ای میل جس کے تھرو آپ ریچ آؤٹ کرتے ہو پروفیسر کو، وہ پروفیشنل ہے. اور ایک پروفیسر کو آپ ایک ہی ای میل کر رہے ہو، آپ کاپی پیسٹ نہیں کر جا رہے ہو 10 پروفیسرز کو. اسٹوڈنٹس بہت ہی غلطیاں کرتے ہیں، یعنی وہ ایک ای میل لکھتے ہیں اور وہ ہر کسی کو بھیجے جا رہے ہیں. ایسے نہیں. جیسے آپ اپنی CV بناتے ہو، وہ آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہو اس جاب کے مطابق، ویسے ہی آپ پروفیسر کو ریچ آؤٹ کرتے ہو. آپ اس کو بہت سمپل وے میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ پروفیسر ہیں فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی کی، فاطمہ، ٹھیک ہے، آپ کا ایک سرٹن کیلیبر ہے، آپ کی کچھ پبلیکیشنز ہیں، آپ نے کچھ بکس لکھی ہوئی ہیں، آپ کچھ پوڈ کاسٹ پہ بھی آ چکی ہیں، آپ نے کانفرنسز میں یہ 5 6 7 10 پیپرز بھی وہ کیے ہوئے. اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایک بچہ ہوں جس نے جا کے PhD میں پڑھنا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اب مجھے کیونکہ پتا ہے آپ ایک بڑا نام ہے اپنی فیلڈ کا اور میں نے اسی فیلڈ میں جانا ہے، میں آپ کو فالو کروں گی کچھ عرصہ، میں آپ کو کچھ عرصہ فالو کروں گی. فالو کا مطلب کیا ہے؟ میں پڑھوں گی آپ کے پیپرز، میں آپ کی بکس پڑھوں گی، میں دیکھوں گی آپ کون سے کانفرنسز میں جا رہی ہیں، میں دیکھوں گی آپ نے کون سی پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہیں، میں سنوں گی، میں دیکھوں گی آپ کا انٹرسٹ کیا ہے.
آپ کو کیسی ریسرچ پسند ہے. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کا سارا کام میرے کام سے فیوچر کے کام سے الائن کر رہا ہے, آلریڈی ملتا ہے, میچ کر رہا ہے, اب میں کیا کروں گی, یہ میں آپ کو سیکرٹ بتانے لگی ہوں آپ کی جو ہماری ساری جو آڈینس ہے ان کے لیے. آپ نے کبھی بھی نا ایسی ای میلز نہیں کرنی پروفیسرز کو کہ ہیلو آپ کے پاس کوئی جگہ ہے پی ایچ ڈی کے سپرویژن کے لیے, پلیز آپ مجھے سپروائز کر دیں. ہاں یو ٹرائی ٹو ہیو دیٹ ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن. پہلے کنیکٹ کرو ان کے ساتھ, ان سے کہو. اور اچھا باہر کے جو پروفیسرز ہیں دے ویری ویری سپورٹیو, اور نا ان کو اپنی ریسرچ کے بارے میں باتیں کرنے کا نا بڑا شوق ہوتا ہے, جیسے شاعروں کو شعر سنانے کا شوق ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو شاعر کو چھوڑو گے وہ شعر سنائے گا بڑی خوشی سے, رائٹ. تعریف سوشل کرو میڈیا تو انفلوئنسر سے ان کی, ہاں, تو آپ نے کیا کرنا, کہہ رہی کہ آپ نے جھوٹے جا کے ان کو مسکے لگانے ہیں, نہیں, لیجٹ اچھا کام جس نے آپ کو انفلوئنس کیا, جس نے آپ کے اوپر ایز اے ریسرچر, چھوٹا ریسرچر, آپ کے اوپر اچھا امپیکٹ چھوڑا, آپ کو ان کی تھیوری بڑی پسند آئی, آپ کو ان کی میتھڈالوجی فلانے پیپر میں بڑی پسند آئی, آپ کو ان کی پوڈ کاسٹ میں فلانی بات بڑی پسند آئی. یا ڈیزرونگ بندہ ہے, تو یعنی آپ نے اپنے کیا ویسے کرنا ہی ہے, اس کو ڈیزرونگ ہے یعنی. ایگزیکٹلی. آپ نے سچ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سچ کا ایسے اتنا بڑا رتبہ نہیں رکھا, دیانت داری ایسے اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اٹ ہیلپس, رائٹ. آپ نے ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, کیا کہہ کے آپ نے شروع میں ان سے صرف ان کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ میں آپ کو سیکرٹ بتا رہی ہوں. آپ نے کہنا ہے جی سر یا میم جو بھی وہ پروفیسر ہیں کہ پروفیسر یہ میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ سنی تھی, آپ نے یہ بات کہی تھی. آپ ان سے یا تو کوئی کوشچن پوچھیں جو آپ کو سمجھ نہیں آیا, یا آپ کو کامنٹ کر دیں, آپ کہیں کہ میں فردر یہ اس کو ذرا جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے گائیڈ کریں گے, کوئی فردر ریڈنگ ہے, کچھ کوئی بک, کوئی آپ مجھے گائیڈ کر دیں, یا پھر یہ آپ نے جو فلانی بات کی تھی نا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی, آپ مجھے ایکسپلین کریں گے. they'll be happy to do it. کنیکشن بنانا یعنی آپ نے کنیکشن بنائیے, ایبسلیٹلی. جب کنیکشن بن گیا 2-3 ای میل میں, اور آپ نے فضول کی ان کے ساتھ نا وہ پاکستانی فضول والی باتیں نہیں کرنی, مسکے لگانے والی, آپ تو بڑے وہ والے کام نہیں چلیں گے, مسکے نہیں چلیں گے, لیجٹ صحیح والی بات, ٹھیک ہے, جو ریئل ہے وہی. اچھا جب یہ 2-3 ای میلز ہو جاتی ہیں نا, اور آپ کو پتہ چلانا ہے, آپ نے ایک اور نظر رکھنی ہے ٹائم لائن کے اوپر اسکالرشپس کی, ٹھیک ہے. آپ نے اسکالرشپ کی ٹائم لائن پہ نظر رکھنی ہے کہ کب بند ہو رہی ہے, ڈیڈ لائن کب آ رہی ہے. اس ڈیڈ لائن سے ایٹ لیسٹ 2 مہینہ پہلے یا 3 مہینہ پہلے آپ نے پروفیسر کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. کنیکشن بنانے کے بعد آپ اپنے نقطے پہ آ جائیں گے, آپ کہیں گے کہ I'm interested in working with you. I was wondering if you have any spot available, or are you accepting new PhD supervisees in the next research term. اب اگر ان کے پاس ٹائم جگہ ہوگی, they'll be honest, تو آپ کو بتا دیں گے yes, اور آپ ان کو تھوڑا سا ٹاپک بتاؤ گے. اب اگین ایک اور ٹرک یہ ہے کہ آپ نے اپنا پرپوزل نہیں بھیج دینا ان کو, اپنی سی وی بھی نہیں بھیج دینی ان کو. نارملی اس طرح کی جو ای میلز ہوتی ہیں وہ ان کے جنک میں چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ لگی ہوتی ہے. تو نیور سینڈ انیشلی, کبھی بھی ایسی ای میل نہیں سینڈ کرو جس میں اٹیچمنٹ جا رہی ہے, ٹھیک ہے. انٹرسٹ بلڈ کرو ان کا, ان کو بتاؤ کہ آپ جینوئن اسٹوڈنٹ ہو, پھر ان سے پوچھو, اور ٹائم لائن کا خیال رکھو. یہ نہ ہو کہ اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن بالکل سر پر ہو اور آپ ان سے کہو کہ ہاں جی جگہ ہے تو بتا دو بھائی, ایسے نہیں ہوتا. منتھس پہلے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. اب جب پروفیسر نے یس کہہ دیا نا, اب آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرو گے اپنا پرپوزل, پھر آپ ان کو جب وہ مانگیں گے تو آپ سینڈ کر دو گے. پھر اگر وہ انٹرسٹڈ ہوئے نا, یقین کریں باہر کے پروفیسرز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو خود گائیڈ کریں گے, ایسے کر دو, ایسے کر دو, یوں کرو گے تو اچھا چانس ملے گا اسکالرشپ کا. وہ خود ہی گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ دے وانٹ گڈ اسٹوڈنٹس, ان کا بھی فائدہ ہے نا. ہاں صحیح بات ہے. ہاں یہ وہاں پہ اس طرح کی آپ نے اسٹارٹنگ میں یہ اسٹریٹجی رکھنی ہوتی ہے. اچھا, ایک اچھا ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ چوز کس طرح سے کریں؟ ویری گڈ کوشچن. اچھا یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ ایک اور کیا غلطی کرتے ہیں, وہ نا لوگوں سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار مجھے کچھ بتا دو, یا پروفیسر سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی ٹاپک بتائیں. ایسے نہیں ہوتا, رائٹ. بیسکلی آپ نے ایز اے ریسرچر اپنے آپ کو منوانا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اچھا پروفیسر آپ کا سپروائزر بنے, آپ نے خود
चार्ज लेना है अपनी लर्निंग का। इसका क्या मतलब हुआ? आपने खुद पढ़ना है, सही, राइट? आप पेपर्स पढ़ो अपनी फील्ड में से रेलेवेंट, अप टू डेट, बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस को फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा वो पेड वाले उनमें चक्रों, नहीं, आजकल तो इतना कुछ अनपेड होता है। हाँ, मैंने सही बहुत बात। कम अपने करियर में बहुत पेड वाली कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होंगी, मैंने हंड्रेड्स ऑफ देम अटेंड की हुई हैं, प्रेजेंट भी किया हुआ है उनमें। मैंने बहुत पैसे कॉन्फ्रेंसेस में कभी नहीं लगाए, मैंने और चीजों में लगाए हैं, सर्टिफिकेशंस में या इधर उधर। बट द पॉइंट इज कि आप पढ़ो, रीडिंग करो, अप टू डेट रहो ट्रेंड से। जैसे मार्केट के ट्रेंड होते हैं ना, वैसे ही रिसर्च मार्केट के भी ट्रेंड होते हैं। किसी थके हुए टॉपिक को उठा के लेके जाओगे सुपरवाइजर के पास, तो वो क्यों लेगा आपको? अपने आप को सेल कर रहे हो ना आप अपने आप को ऐसे कंसिडर करो कि आपकी ये, आप जो हो और आपका स्किल सेट वो एक प्रोडक्ट है, वो आप सेल कर रहे हो सुपरवाइजर को, वो खरीदेगा तो आपका काम बनेगा। तो टॉपिक आप ऐसे चूज करोगे कि जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो ना अपनी फील्ड में, हमेशा उनमें गैप होता है, हर अच्छे आर्टिकल में गैप होता है। आप ये सोचो, क्या मैं ये गैप फिल कर सकती हूँ? मैं करके देखूं ये काम, क्या मैं कर सकती हूँ? और अगर मैंने ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या मेथोडोलॉजी अपनाऊंगी? मैं किसकी थ्योरी यूज करूंगी? अब जैसे मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊं, अगर आपने किसी प्रोफेसर को रीच आउट करना है ना, आप सबसे आसान काम उनको फंसाने का आई वुड से, राइट, देसी जुबान में देसी उनको जुबान। फंसाने का सबसे आसान नुस्खा क्या है? हाँ, उनको नुस्खा क्या है उसका? जिस प्रोफेसर को रीच आउट कर रहे हो ना सुपरविजन के लिए, कनेक्शन बनाने के बाद आपका जो प्रपोजल है ना, उसके अंदर उनकी साइटेशन जरूर होनी चाहिए, और बड़ी वाली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिस प्रोफेसर को रीच आउट किया था ना, आई रियली रियली लाइक्ड हिज मेथोडोलॉजी। मेरे प्रपोजल में मेथोडोलॉजी ही उसकी थी जिसको मैंने रीच आउट किया था। तो वो ना कर नहीं सका फिर वो अल्लाह ने लिखा था वैसे। बट द पॉइंट इज कि द वे आई एंड आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने सिर्फ और सिर्फ फातिमा, मैंने एक प्रोफेसर को रीच आउट किया था, अच्छा, बस एक को, और वही एक्सेप्ट हो गया। माशाल्लाह। क्योंकि मैंने ना उसके पीछे वाली रिसर्च ज्यादा कर ली थी, मैंने उधर हाँ। बहुत टाइम लगाया था, यानी मैंने ढूंढने में बहुत टाइम लगाया था, यानी इसके मैंने जाना किसके पास है। फिर जब सोच लिया, होमवर्क कर लिया, उसको अच्छी तरह फॉलो किया, उसको पढ़ा, उसकी पॉडकास्ट देखी, कनेक्शन बनाया, वेट किया। जब मैंने उससे पूछा प्रोफेसर से, उस टाइम स्कॉलरशिप स्टार्ट भी नहीं हुए थे और उसके पास सीट नहीं थी, लेकिन उसने मुझे क्लियरली कहा था, आई वुड लव टू सुपरवाइज यू, वेट फॉर द नेक्स्ट रोलिंग ऑफ स्कॉलरशिप्स। उसने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से हो, क्योंकि हर कंट्री के ना ऑस्ट्रेलिया में कोटा भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नहीं, बाय द वे, पाकिस्तानियों का कोटा नहीं है। अच्छा। या इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट वहाँ पे कोटा होता है, इंडोनेशिया के बहुत ज्यादा, मलेशिया के हैं, चाइना के, हांगकांग के, राइट, हमारे नहीं है। सो उसने पूछा मुझसे कि आप इंडोनेशिया से हो, मलेशिया से हो, तो बताओ, इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू गेट द स्कॉलरशिप। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर आपको ग्लोबल पूल में जाना पड़ेगा, विच इज वेरी कंपेटिटिव। तो मैं ग्लोबल पूल से चूज होके गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, विच इज वे मोर डिफिकल्ट। बट इन एनी केस द पॉइंट इज कि आप होमवर्क करो अपना, ठीक है। और अगर मैं आपको सीक्रेट रेसिपी दूं ना सक्सेस की, स्कॉलरशिप ढूंढने के लिए भी या किसी भी काम की, मैं आपको सीक्रेट सॉस बताती हूँ। नंबर 1, इस्तिखारा। यानी मैंने हर स्टेप पे इस्तिखारा किया। मैंने स्कॉलरशिप ढूंढने पे इस्तिखारा किया, मैंने प्रोफेसर ढूंढने पे इस्तिखारा किया, मैंने यूनिवर्सिटी पे इस्तिखारा किया, मैंने कंट्री पे इस्तिखारा किया, हर चीज पे इस्तिखारा किया मैंने। नंबर 1 इस्तिखारा। नंबर 2 तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल करें। इस्तिखारे के बाद अल्लाह जिधर लेके जा रहा है आपको, जो दरवाजे बंद कर रहा है, मेरा फिनलैंड का नहीं हुआ, मैंने प्रोफेसर को ही एक को रीच आउट किया था, और वो भी इनिशियल फेज पे, वो कनेक्शन बिल्डिंग वाली फेज पे, और मैं लेट हो गई थी असल में। वहां पे जो विंडो थी वो क्लोज होती जा रही थी, स्कॉलरशिप वाली बहुत करीब आ गई थी। तो उस विंडो में ना प्रोफेसर ईमेल्स ही नहीं चेक करते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने उसको इस विंडो में कर दी थी ईमेल, तो आई नेवर हर्ड बैक फ्रॉम हिम। तो मेरा दरवाजा वो बंद हो गया, मतलब मैंने अप्लाई ही नहीं किया।
اپلائی ہی کیا ہی نہیں. مجھے سمجھ آ گئی تھی یہاں پہ کرنا فضول ہے, فائدہ نہیں ہوگا. سو دا پوائنٹ اس کے استخارے کے بعد اللہ جو آپ کو راستے بند کر رہا ہے ان پہ شکر کریں, توکل نمبر 2, اینڈ نمبر 3 بسم اللہ. وہ ہے نا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. عزم کر لیا, استخارہ کر لیا, آپ نے اللہ پہ توکل کر لیا, اب کریں کام, بسم اللہ کر کے شروع کریں کام. ڈاکیومنٹیشن پہ کام سٹارٹ کریں, اپنا پیپر ورک ٹھیک کریں, اپنا بینک اسٹیٹمنٹ اپنی ٹھیک کریں اگر آپ کو ڈیپینڈنٹ لے کے جانا ہے آسٹریلیا. تو اگر آپ کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ مل گیا ہے, آپ کو کوئی بینک اسٹیٹمنٹ لمبی چوڑی نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. اگر آپ ڈیپینڈنٹ لے کے جا رہے ہو پھر چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا یہ جو فلی فنڈڈ اسکالرشپس وغیرہ ہے, ڈو دے پے فار ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو موو ٹو آسٹریلیا؟ سو آسٹریلیا میں جو RTP ان کا جو بڑا گورنمنٹ کا اسکالرشپ ہے, what they do is basically وہ آپ کو ایک سنگل ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں جو کہ اس ویزا کی ڈیوریشن کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے ویزا رکھنے کے لیے, تو وہ آپ کو پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اسکالرشپ آپ کی انشورنس پے کرتا ہے جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے. نمبر 2 وہ آپ کی فی ویوڈ آف ہوتی ہے جو کہ اگین بہت مہنگی ہے. PhD کوئی کر ہی نہیں سکتا بغیر فی پے کر کے, رائٹ. نمبر 3 آپ کو لیونگ اسٹائپنڈ ملتا ہے. سو اٹ ویریز ان آسٹریلیا, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں, اس کی اماؤنٹ ڈفرینٹ ہے تھوڑی تھوڑی. It starts now from 33,000 plus Australian dollars a year, and it goes up to $40,000 a year. اچھا, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں, جو 33 سمتھنگ والے جو اسکالرشپس ہیں نا, جو اتنا لیونگ اسٹائپنڈ دیتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں پھر, جیسے یونیورسٹی آف ٹاسمینیا ہے, آج کل ان کے اسکالرشپ کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اوپن ہے, ٹاسمینیا کا اوپن ہے ابھی, رائٹ. وہ 33 سمتھنگ پے کر رہے ہیں آپ کو لیونگ اسٹائپنڈ. ہاؤ ایور وہ آپ کی ریلوکیشن الاؤنس دیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, اور آپ کو فلائٹ الاؤنس بھی دیتے ہیں. سب یونیورسٹیز یہ نہیں کرتی, تو یہ ویری کرتا ہے. جو یونیورسٹی آف سڈنی ہے وہ آپ کو 40,000 آفر کرتی ہے, بٹ وہ ریلوکیشن الاؤنس نہیں دیتے, فلائٹ کا بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, میں ہوں یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ میں, وہ بھی آپ کو لیونگ اسٹائپنڈ دیتے ہیں, بٹ آپ کو فلائٹ کا بھی نہیں دیتے اور ریلوکیشن کا بھی نہیں دیتے. اچھا, سو اٹ ڈیپینڈس, بٹ اٹس اسٹل اے مینیجیبل اماؤنٹ. اگر آپ ایز اے سنگل پرسن جاتے ہو نا فلی فنڈڈ اسکالرشپ پر, تو آپ بڑے سکون سے وہاں پہ آرام سے زندگی گزار سکتے ہو اور آرام سے اپنی ریسرچ پہ فوکس کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس اگر آپ کے وہاں پر کوئی فیملی ممبرز وہاں پر ہوں تو اس کے بھی پوائنٹس ملتے ہیں آپ کو؟ اچھا, یہ لک آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر PR سسٹم, میں اس کی بات نہیں کر رہی. جو پوائنٹس ان ٹرم, ہاں, جو ان ٹرمز آف PR ہے نا, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. PR کے لیے یس, ہاں, PR کے لیے یو نیڈ ٹو کلیکٹ پوائنٹس, یور رائٹ. اور اس کے اندر اگر پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں تو وہ بالکل امیڈیٹ فیملی کے, فار ایگزامپل اسپاؤس اور آپ کے پیرنٹس, یا پیرنٹس تو ان کے بچے, بس یہ امیڈیٹ فیملی بس. صحیح ہو گیا. اور اس کے علاوہ اور جو PR کے اور ان کے وہاں پہ ہیں, فار ایگزامپل ان کی ایج لمٹ ہے اکثر صوبوں میں اب وہاں پر, یعنی 35 پلس کو وہ کنورٹ نہیں کرتے PhD کے بعد, یعنی آپ کو وہ جاب کا ویزا بھی مشکل سے ہی دیں گے, رائٹ. تو لیکن آسٹریلیا کی ایک بات یہ ہے کہ آسٹریلیا میں لاز بہت فلوئڈ ہیں, وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ان کے بھی تھوڑا سا جو ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے نا, وہ تھوڑا سا ایسا ہی ہے, بس ان کے الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ لاز چینج کر دیں گے اپنے, رائٹ. الیکشن کے بعد کچھ اور ہو جائے گا, الیکشن سے پہلے کچھ اور ہے, مطلب وہ وہاں پہ اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. سو اگر آپ نے PR والی سائٹ پہ جانا ہے تو وہ اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ آبویسلی اگر آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہائر ڈگری میں ہے, PhD کیا ہوا ہے آپ نے, ڈرائیونگ لائسنس آپ نے لے لیا آسٹریلیا کا, رائٹ, تو وہ آبویسلی آپ کے جو پوائنٹس ہیں PR کے حساب سے وہ پھر اچھے ہو جاتے ہیں. یو کین ٹرائی. اچھا, جزاک اللہ خیر فار یور ریپلائی. یہ آپ جو اسکالرشپس کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو کین یو ٹیک یور فیملی الانگ؟ آپ بھی کسی کو ساتھ لائیں ہیں؟ یس. سو بیسکلی جو آسٹریلین گورنمنٹ اسکالرشپ ہے اس کا فائدہ یہ ہے
کہ آپ اپنے ڈیپینڈنٹس اور اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان لائک یو کے میں ماسٹرس لیول کے اوپر یہ ختم ہو چکی ہے چیز. آسٹریلیا میں ابھی بھی ہے. ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس بھی اپنی فیملی لے کے جا سکتے ہیں, بچے, ہسبینڈ ہے تو وائف, مطلب اسپاؤس جا سکتا ہے, بچے بھی جا سکتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی میں کس تو یو کے میں بھی جا سکتے ہیں. کس کے ایکسپینس پر ہوتا ہے یہ؟ ہاں, the issue is کہ وہ آپ کی جیب سے جائے گا سب کچھ. آپ کی جیب سے Yes, جاتا ہے. جیب سے جائے گا. اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ اگین فلی فنڈیڈ اسکالرشپ جو ہے وہ ایز اے سنگل پرسن تو آپ کو بالکل, آپ کے لیے بالکل اچھی چیز ہے, رائٹ. لیکن اگر آپ کا ایک بھی ڈیپینڈنٹ ہے نا, ایک بھی جی جی ڈیپینڈنٹ, میں اسپاؤس کی بات نہیں کر رہی, اسپاؤس از اوکے, اسپاؤس از ایکچولی گڈ, کیونکہ جب اسپاؤس آپ کے ساتھ جائے گا نا تو جو بندہ پڑھ رہا ہے, جو بندہ ریسرچ کر رہا ہے, وہ تو اپنے کام میں لگے گا, دوسرے والا اس کا جو ہے وہ ورکنگ ہینڈ بن جائے گا. تو جو پڑھ رہا ہے نا, اس کو فری میں بیٹھ کے اسٹائپنڈ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کا اسپاؤس ہے وہ کام کر کے بھی کما رہا ہے, تو یہ تو بیسٹ آپشن ہوگی نا. لیکن اگر آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ہے, چاہے وہ ایک ہی بچہ آپ لے کے گئے ہو آپ, تو آپ کے خرچے وہاں پہ یو وڈ سے کہ ٹرپل ہو جائیں گے. اس میں ایک میجر جو آپ کا خرچہ ہونے والا ہے نا, جو کہ ایک میجر خرچہ ہے, جو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, سو ڈونٹ تھنک اباؤٹ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ. آپ کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ بھی بہت مسئلہ کرے گا. وہ ہے ہیلتھ کیئر کا پریمیم بھرنا. سو جو ڈیپینڈنٹ کی ہیلتھ کیئر ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے آسٹریلیا میں, اور اس کے بغیر ویزا بھی نہیں لگتا, اور وہ کینیڈا کی طرح ریفنڈ بھی نہیں ہوتی ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از اے ویری ہارڈ پل ٹو سوالو اگر آپ کے پاس فائنینشیل مینس نہیں ہے. تو اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل ہو, آپ یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کے لیے, پاسبلی اگر آپ بچے لے کے جا رہے ہو, اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا خود سے اپنی جیب سے. ٹھیک ہو گیا. آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کا جو اٹائر ہے ایک مسلمہ کا, دو سوال آتے ہیں. ہاں, دو سوال آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کو اس اٹائر کے ساتھ وہاں پہ روم اراؤنڈ کرنے کے لیے. ڈو پیپل ایکسیپٹ یو ایز دا وے یو آر, ڈو یو فیل یو اسٹل فیل کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. اور دوسرا یہ کہ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے جو عورت نقاب لگا لیتی ہے یا بایا پہن لیتی ہے جناب, تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی دنیا میں, اس کا تو بھیجا ہی بند ہو جاتا ہے, ہوا نہیں لگتی اس کے بھیجے کو. ارے میں نے تو ایسے ریمارکس بڑے سنے ہیں جناب, آپ کے تو بھیجے کو ہوا بھی نہیں لگتی ہوگی, کیسے کچھ کر لیتی. آپ نہاتی کیسے ہیں, آپ سوتی کیسے ہیں. So yeah, jokes aside, honestly, so Australia is huge. ٹھیک ہے, آسٹریلیا بہت بڑا ہے, اور آسٹریلیا میں province to province and city to city, it varies, right? So places like Sydney and Melbourne and Perth and Brisbane, یہ ان کے بڑے شہر ہیں اور different صوبوں کے ہیں. تو it's perfectly okay. وہاں پہ لوگ they're used to seeing people with hijab. Hijab is perfectly normal. Yes, نقاب جو ہے, جو میرے والا نقاب ہے بڑا سعودی اسٹائل کا, عربی اسٹائل کا, یہ it's a little different. لیکن when you go to for example Sydney, وہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا, کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, right? I mean I wore it. میں نے لینڈ کیا تھا, میں نے سڈنی میں لینڈ کیا تھا, and I stayed there for a while. I didn't feel anything. میں بڑے آرام سے وہاں پہ سڑکوں پہ, ہاربر پہ, اوپرا ہاؤس, ہر جگہ گئی, right? No issues whatsoever. کسی نے کوئی looks نہیں دی, nothing alien, کچھ بھی نہیں. However, اب جہاں وہاں پہ جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں for example, ان میں for example my cousin lives in a small town. وہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ سڈنی سے وہاں پہ ایک شہر ہے واگا, وہاں پہ رہتی ہیں. وہاں پہ بڑے چھوٹا ٹاؤن ہے, تو وہاں پہ شی سیڈ کہ آپ یہ والا نقاب نہیں لگائیں بلکہ ماسک لگا لیں. تو دیٹس دا اونلی پلیس ان آسٹریلیا جہاں پر میں نے اس نقاب کی بجائے ماسک لگا کے اور حجاب, مطلب پراپر باقی سب کچھ, لیکن بس یہ والا نقاب نہیں کیا, میں نے وہاں پہ ماسک لگایا تھا. However, اب جیسے میں برسبن میں رہتی ہوں, اب یہاں پر میری یونیورسٹی برسبن میں ہے, تو I met my professor wearing this, اور there was a funny thing as well. اب
وہ he's basically British, he's from the UK, بلکہ یہاں پہ آسٹریلیا میں کب سے کافی عرصے سے رہ رہے ہیں وہ جو میرے پروفیسر ہیں. تو when he was waiting for me outside, جب میں نے جانا تھا ملنے کے لیے, تو he came with a lot of warmth, بڑی گرم جوشی سے اتنا بڑا ہاتھ نکال کے مصافحہ فرما رہے تھے وہ میرے سے. تو I was like کہ بھائی اتنا بڑا نقاب چڑھایا ہوا میں نے, تو why don't you get it کہ میں نے آپ سے مصافحہ نہیں کرنا, I won't shake hand with you, right? So I kept holding my hand to my chest and I was like, Turkish style میں کہ yes, pleasure to meet you, اور وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میرے پروفیسر کو. So my son, he intervened and he saved the day, اور میرے بیٹے نے جا کے جلدی سے ان سے ہینڈ شیک کر لیا. But after that, he was okay. He took me and my son to a halal restaurant. He's not a Muslim. Halal restaurant mein khana khilaya, and here when you go to, go on public transports, for example, sometimes I do feel that I need to be street smart. اور یہی میں نے یہاں کی سسٹر سے بھی سنا, مسلم سسٹر سے. میں نے پرسنلی ابھی تک برسبن میں کوئی نقاب والی نہیں دیکھی ہیں اپنے علاوہ. میں نے یونیورسٹی میں کوئی یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ میں نقاب کرتی ہیں, اٹس جسٹ می اینڈ ہر پاسبلی. بٹ میں نے نوٹس کیا کہ جو وائٹ آسٹریلینز ہیں نا, دا آزیز وائٹ والے, they're not, I haven't found them to be racist. They're very sweet, they're very helping, آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کے ساتھ. بہت اچھا وہ رہا ہے, مطلب چاہے وہ بس کے اندر ہو, چاہے وہ so I would suggest کہ it is perfectly safe for and come and study. Achha, we have a question, I think, and it's actually from my very old student. Safdar, you're watching? Assalamu alaikum. I hope you're doing well. I plan to study abroad and I'm going for masters in linguistics. Is there any scope in Pakistan while holding your degree from the UK? What about ESL scope in Pakistan? Can we work remotely while living in Pakistan? Safdar, I guess you know the answer possibly, but just if you put it out there, میں یہی کہوں گی کہ it really depends on how you sell yourself. آپ اپنے اسکل کو کیسے مارکیٹ کرتے ہو in a good way. I know people who make 50,000 an hour corporate sector کے اندر, جو کہ کمیونیکیشن کوچنگ کراتے ہیں, right? So it really depends کہ اسکوپ honestly کبھی بھی نہیں ہوگا جو آپ کو چائنا میں ملے گا فار ایگزامپل, یا جاپان میں, یا سعودی میں, یا گلف میں, کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اس ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو انگلش سے رشتہ ہے نا, وہ بڑا لو اینڈ ہیٹ والا ہے. مطلب کہنے کو ہماری آفیشیل لینگویج ہے, رائٹ, آتی ہے پھر بھی نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آتی ہے. تو is not going to be that kind of flourishing market, I guess, جو کہ ایشیا کے دوسرے کنٹریز میں جیسے چائنا وغیرہ میں ہو جائے گی, یا گلف میں جیسے ہو جائے گی. تو I would say کہ اگر آپ اپنے آپ کو فار ایگزامپل اپنا کوئی لینگویج سینٹر کھول لیتے ہو آپ, رائٹ, یا آپ کسی فلیگ شپ اسکول میں پڑھانے unfortunately ہیں, اس کے علاوہ I don't see, it depends how you sell yourself. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ یور نالج ود اس. اگر کچھ رہ گیا تو اگر آپ اور شیئر کرنا چاہتی ہو بیفور وی اینڈ اپ دا سیشن. Yeah. I guess I've covered pretty much everything that I had in mind. So points جو آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ کو fully funded scholar ان کو ون بھی کرنا ہے. تو ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کے پاس اسکلز بھی ہوتے ہیں, آپ کے پاس نالج بھی ہوتی ہے, لیکن بس وہ آپ کا اللہ نے وقت ابھی لکھا نہیں ہوتا. تو آئی ووڈ سے کہ اگر آپ نے ایک جگہ اپلائی کیا اور نہیں ہو پایا, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے فل برائٹ میں امریکہ کے لیے اپلائی کیا اور آپ کا نہیں ہوا, تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا آپ نے.
right? Disheart نہیں ہو, آپ یورپ سائڈ پہ جیسے فن لینڈ میں ٹرائی کر لیں. کریں رائٹ. میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نے ایکچولی ریسرچ بہت تھورو کی, میں نے بہت سخت قسم کا اپنا ہوم ورک کر لیا تھا پہلے ہی. تو آئی واز ویری شیور کہ میں نے کس کو جا کے پوچھنا ہے, کس کو ریچ آؤٹ. اگر آپ کا وہ والا اسکل سیٹ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا ہوا, کیونکہ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آئی ایم ایکچولی اے پروفیشنل آلریڈی, تو میرا جو اسکل سیٹ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے ان سے جو ابھی یونیورسٹی سے نکلے ہیں بچے, رائٹ. سو ان دیٹ وے میں تھوڑی سی میچور آلریڈی تھی, رائٹ. اگر آپ کے پاس وہ میچورٹی کا لیول پروفیشنلی نہیں ہے ابھی, تو اٹس اوکے, ایک جگہ اپلائی کرو, دوسری جگہ اپلائی کرو, بٹ اسٹریٹجکلی اپلائی کرو. ہر جگہ کی فنڈنگ دیکھو کتنی مل رہی ہے آپ کو. دیکھو ہر فلی فنڈیڈ اسکالرشپ نا آپ کو سوٹ نہیں کرے گا. آپ نے اپنی جیب دیکھنی ہے, آپ نے اپنے سرکمسٹانسز دیکھنے ہیں, آپ نے اپنے لانگ ٹرم گول دیکھنے ہیں. پی آر کرنی ہے, پی آر نہیں کرنی ہے, ڈگری پوری کر کے اپنے ملک واپس آنا ہے, کسی اور ملک جانا ہے. کیپ آل آف دیٹ ان مائنڈ, اور پھر آپ اس طرف جاؤ. سو آئی وش ایوری ون آل دا بیسٹ. اور انشاءاللہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے, اس پہ ویڈیو نہیں ہے ابھی, بیکاز آئی ایم currently a little caught up اپنی سیٹلمنٹ اور اس میں. تو انشاءاللہ I'm going to be posting more stuff. تو کسی کے کوئی questions ہیں تو آپ یہاں پر بھی وہ ڈال سکتے ہیں, آپ مجھے بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ I will try کہ لوگوں کی جتنی میں ہیلپ کر سکتی ہوں انشاءاللہ وہ میں کروں اپنے چینل کے تھرو بھی. And if you call me again on Sayyidat, I'll be happy to come again. اور ہم اسی سے ریلیٹڈ کسی اور بات پہ, فار ایگزامپل فن لینڈ کے جو اسکالرشپس ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں اور وہ کیا اس کا حساب ہوتا ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ رہی ہیں اور انشاءاللہ بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گی. اور ہمارا پروگرام تو آپ کے بغیر جسے کہتے ہیں مکمل ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور باقی جو سٹارٹ میں آپ جو بات کریں تھی کہ اپنا چینل کا لنک بھی آپ کامنٹس کے اندر شیئر کر دیں, اور شروع میں جو یہ جس سائٹ کے آپ ذکر کر رہی تھی اس کا بھی لنک اگر آپ شیئر کر سکیں گی, دیٹ ول بی آلسو ویری ہیلپ فل انشاءاللہ. اور جو بھی جس طرح کے لنکس وغیرہ آپ سمجھ رہی ہوں کہ ہیلپ فل ہیں ریچ آؤٹ کرنے کے وہاں پر پروسیس میں, تو وہ تمام لنکس آپ ادھر بھی شیئر کر دیں. باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپ کمنگ پروگرامز میں آپ کو بلاتے رہیں گے, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے. جو لوگ سیدات گلوبل کے بارے میں, ٹاک شو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو ایک چیز ہم بہت کلیئر آپ کو بتائیں گے, یہ ہماری صرف سوشل سروس ہے. وی آر ناٹ ارننگ فرام دس. ارننگ یہ ریوارڈز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ اگر ہماری بات کسی کے دل میں اتر جاتی ہے یا ہماری نالج کسی کی زندگی میں کوئی بھلائی, بہتری اور ترقی, سکون لا سکتی ہے, تو یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہے. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ آپ ڈائریکٹلی ان باکس کر کے ہمیں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پریویس پروگرامز کو اگر آپ جو ہے فالو کرنا چاہتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو ابراہیم قریشی کو ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پر آپ جو ہے لائک, سبسکرائب, فالو کیجئے. آئلس نگٹس میں آپ عائشہ کو فالو کریں, ان کا نیا چینل بھی بنایا, اس کو بھی یہ کمنٹس میں شیئر کریں گی, ان کو بھی آپ فالو اور شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.